बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। मेरे साथ हैं इंतहाई सीनियर, इंतहाई मोतमद मेरे दोस्त, मेरे भाई, सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान भाई जी, वो हमारे साथ हैं। आज चूँकि हमने मल्टीपल इश्यूज़ को डिस्कस करना है और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको बताता भी रहता हूँ, हमारे साथ रेगुलर आते हैं फ़खर भाई। इनका ख़ास तौर पे जी रीजनल इश्यूज़, इंटरनेशनल मामला, सिक्योरिटी मामला, इस पे इनकी गहरी नज़र है। और चूँकि इस वक्त रीजन में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसके लिए जानना ज़रूरी है, तो मैंने कहा कि इंतहाई जो काबिल एतमाद हैं, मोतबर हैं, मोतमद हैं, उनसे बात की जाए। फ़खर भाई तुर्की में भी काम कर चुके हैं और ईरान में भी काम कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो बात करते हैं जो इस वक्त सिचुएशन है इस रीजन की। अस्सलाम वालेकुम फ़खर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक बार फिर मामला हमारे पड़ोस में एक नई जंग की शुरुआत ईरान में बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक एफर्ट की गई बाय फोर्स रिजीम चेंज करने की इसी पिछले साल मई जून में जब ईरान और इसराइल की लड़ाई हुई और उसमें ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया। उससे पहले ईरान के सदर हेलीकॉप्टर के हादसे में जाँ बहक हो गए पुरस्कार तौर पर। फिर पासदारान इनकलाब की लीडरशिप को भी ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जौहरी साइंसदान जो हैं, उनके जो ख़ास प्रोग्राम था जौहरी प्रोग्राम, उससे रिलेटेड लीडरशिप को भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उस क्राइसिस से ईरान ने अपने आप को बचा लिया और जवाबी हमले किए। अब एक और एफर्ट की जा रही है रिजीम चेंज ऑपरेशन की, और वो है कि इंटरनली अनरेस्ट पैदा करके और अंदर से जो एक सिचुएशन है उससे फ़ायदा उठाया जाए। तो तकरीबन 2-3 दिन तो ऐसे गुजरे कि जिसमें हमारे जो शहनशाह ईरान के बेटे हैं रज़ा पहलवी, वो अपना 3 पीस सूट के साथ तैयार बैठे थे कि किसी वक्त भी फ्लाई किया जा सकता है और तेहरान उतरेंगे और उनको वेलकम किया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की भी तैयारियां मुकम्मल थीं, उधर से नेतन्याहू की तैयारियां भी मुकम्मल थीं और 2 रातें ऐसी थीं कि बस किसी भी लम्हे तेहरान हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। लेकिन फिर उसके बाद सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बदलती गई और अब मामलात थोड़े से ठंडे महसूस हो रहे हैं। इस पे सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आपका इस पे क्या है, तज्जिया क्या है और खबरें क्या हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, ईरान में आप पहले भी देख चुके हैं कि जब 7 अक्टूबर को पिछले साल हमास ने इज़राइल के ऊपर जो तूफ़ानी हमले शुरू किए थे, जिसका नाम ही तूफ़ान ऑपरेशन था, तो उसके बाद आपने देखा कि गज़ा में बड़े पैमाने पर जो कत्लो गारत थी फ़लस्तीनियों की, वो जारी रही और अभी भी जारी है। और इस दौरान हमने देखा कि इज़राइल ने 7 ममालिक के ऊपर हमले किए और ईरान ने भी इज़राइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो थे, वो माफ़ कीजिएगा, मैंने पिछले साल अक्टूबर से का ज़िक्र कर दिया। ये पिछले साल अक्टूबर, मेरे ख्याल में 7 अक्टूबर को ये सारा कुछ हुआ था, या आई थिंक 2023 में हुआ था, जो हमास वाला मामला था। जी, जी, बिल्कुल, काफ़ी उससे टाइम। पहले। तो आप देखें कि बड़ी लड़ाई चलती रही मिडल ईस्ट में, सब कुछ हुआ और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा B-52 बॉम्बर्स के ज़रिए से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट भी किया। और फिर ईरान के जो हिज़्बुल्लाह के जो लीडर्स थे, बड़े की लीडर्स जो थे हिज़्बुल्लाह के, उनको तेहरान में टारगेट किया गया। और फिर ईरान को ये बात पता चली कि मोसाद के जो एजेंट थे, वो इंडियंस और जो ईरानी
تھے ان کی شکلوں میں سامنے آئے اور انہوں نے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا اور وہ پکڑے گئے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کے جو آرمی چیف تھے ایران کے وہ تک ٹارگٹ کر دیے گئے تھے جی ہاں. اور ڈرون حملوں کے ذریعے سے کیے گئے تھے. اب دیکھیں لگتا یہ ہے کہ اگر آپ ایران کی اس وقت کی جو صورتحال تھی اس کو سامنے رکھے تو ایرانی صدر بھی جو تھے ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا, وہ زخمی بھی ہوئے تھے. اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران کے نیوکلیئر بم بنانے کی جو صلاحیت ہے اس کو بہت پیچھے کر دیا گیا اور اب وہ نیوکلیئر بم نہیں بنا سکتے, نیوکلیئر پروگرام کو جاری نہیں رکھ سکتے. لیکن ایران نے یہ کہا تھا کہ 400 کلو گرام کا جو انرچ یورینیم ہے وہ انہوں نے محفوظ کر لیا. لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو بریفنگز دی گئی وہ اسی کنٹیکس میں دی گئی کہ اب ایران ایٹ لیسٹ جوہری پروگرام کو جاری نہیں رکھ سکتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ امریکہ نے بمباری کر لی ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو, اور اس کی حزب اللہ ہو یا ایران کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کیا, سویلین لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا, تو اصل تو ٹائم وہ تھا کہ عوام جو تھی وہ سڑکوں پہ نکل آتی. تو سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ یہ جو ریجیم چینج آپریشن کا معاملہ جو ہے یہ فارمولا آیا کہاں سے ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ ایران کا جو معاملہ ہے, میں آج سے کئی سال پہلے جب ایران میں گیا تھا تو اس وقت سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, یہ ایکس یا اس طرح کی فیس بک کی جو سہولیات جو تھی وہ اس وقت نہیں تھی. لیکن جو نوجوان تھے, میں نے تہران بھی اور دوسرے شہروں میں بھی وزٹ کیا تھا, بائی روڈ میں نے سفر کیا تھا, تو نوجوانوں میں ایک فرسٹریشن تھی. وہ ایران عراق جنگ سے تنگ آ چکے تھے اور اس کے امپیکٹ جو تھے وہ ایران کی معیشت پہ بڑے آئے تھے. تو ایران پر معاشی پابندیاں جو تھیں وہ سالوں سال سے چلی آ رہی ہیں, اور خاص طور پہ اس کا آغاز جو تھا جب وہ خمینی وہاں پہ انقلاب لے کر آئے تھے. تو اس کے بعد سے ایران کے اندر جو ایران کو مغربی دنیا کی سینکشنز کا بھی سامنا کرنا پڑا. اب ایران کا معاملہ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ایران کا معاملہ جو ہے وہ حزب اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ایران کا معاملہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں جو ویسٹرن اینالسٹ تھے یا میڈیا جو تھا, انہوں نے عرب کنٹریز کو یہ ڈرا کر یہ کہا کہ ایران شیعہ جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ آپ کو جو ہے نا آپ پہ قبضہ کر لے گا. اسی خوف کے ساتھ جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز تھیں, خاص طور پہ سعودی عرب جی ہاں اور دیگر جو ممالک تھے گلف GCC کے, ان کی ایک ہی پالیسی تھی. اور ایک موقع پر محمد بن سلمان نے امریکی ٹی وی چینل کو یہ انٹرویو دیا تھا کہ جو آیات اللہ خمینائی جو ہیں ایران کے, ان کو انہوں نے ہٹلر سے ان کی تعبیر کر دی تھی, اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایران نیوکلیئر طاقت بنے گا تو پھر ہم بھی نیوکلیئر طاقت بنیں گے, یعنی نیوکلیئر بم ان کے پاس ہوگا تو ہم بھی بنائیں گے. بالکل. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران کے جو معاملات تھے اس میں چین نے بڑا رول پلے کیا, اور چین اور سعودی عرب کو قریب لانے میں چین نے بیجنگ میں پہلے تو خفیہ سفارتکاری وہ کرتے رہے, اور پھر ان کے درمیان معاملات ایسے تیزی سے بڑھے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو تھے نا وہ بڑھتے چلے گئے, اور پھر سعودی عرب نے اپنا سفیر وہاں پہ بھی نامزد کیا اور ایران نے بھی کیا, کیونکہ یمن میں ان کی پراکسیز کام کر رہی تھیں, ایران کی بھی کام کر رہی تھی, اور ایران کی پراکسی پہ تو سعودی عرب نے کافی اس وقت بھی کنسرن شو کیے تھے کیونکہ لڑائی وہیں سے شروع ہوئی تھی. پاکستان کے ساتھ
اختلاف بھی سعودی عرب سے اسی وقت شروع ہوا جنرل راحیل شاہ کے زمانے میں. تو جی تو یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں جو سعودی عرب کی اور مڈل ایسٹ کی جو سچویشن ہے اس میں جو اسرائیل کی پراکسیز ہیں وہ آپ کو صومالی لینڈ یا وہ جو یمن میں باغی گروپ ہیں ان کے درمیان یا لیبیا ہے وہاں پر یا سوڈان ہے وہاں پر وہ ایک الگ موضوع ہے کیونکہ جو بڑا ایشو تھا وہ ایران اور سعودی عرب کا تھا. سعودی عرب کا تو یہ معاملہ تو سیٹل ڈاؤن ہو گئے اور آپ نے دیکھا تو اس دوران پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ بھی ہو گیا اور ابھی قطر سعودی عرب اور سمیت دیگر ممالک نے واضح طور پر امریکہ کو کہہ دیا کہ آپ ہماری فضائی حدود استعمال کر کے ایران پہ حملہ نہیں کر سکتے. ترکی بھی انہوں نے ایک شامل ہے سٹینڈ لے لیا, اس میں ترکی بھی شامل ہے. اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ جو رائٹرز ہے اس نے خبر دی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ایران کے اوپر ملٹری ایکشن جو ہے امریکہ کی طرف سے شروع ہونے کا امکان ہے. اچھا تو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ ریجیم چینج کی. دیکھیں ایران کے اندر جو عوام ہیں نوجوان ہیں وہ آج کا نوجوان وہ ہے جس کو آپ جین زے کہہ لیں, اس کے بعد آپ اس کو الفا کہہ لیں, جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں, لیکن وہ سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اب ایران بھی یا وہاں کی جو تھیوکریسی ہے یا وہاں پہ جو ایک کلرجی کا جو کنٹرول ہے ان کے لیے بھی صورتحال کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. اسی لیے بتدریج انہوں نے ماڈریٹ جو لوگ تھے ان کو وہ لے کر آئے اور وہ صدارت کے منصب پر فائز ہوئے. یہ آج سے نہیں ہے, یہ پچھلے 20 سال کا ایک پروسیس ہے جس میں اس وقت کے موجودہ صدر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. مسعود پزشکیان جو ہیں وہ بھی ایک عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں. اب یہ آئیڈیا کس نے دیا کہ جی وہاں پہ جب قتل و غارت ہوگی اور تو عوام سڑکوں پہ نکل آئے گی اور اس طرح سے ہوگا. دیکھیں سب سے زیادہ ایرانی عوام کا اگر نقصان کیا ہے تو وہ امریکی پابندیوں نے کیا ہے کیونکہ ان کا سٹے ہی ختم کر دیا وہاں پر. اب جب ان کا سٹے ختم ہو گیا اور وہ میں آپ کو بتا دوں کہ CIA موساد اور انڈینز ان کی پراکسیز نے ایران کے اندر بڑا کام کیا اور یہ خود بھی وہ کرتے رہے فنڈنگ کے لحاظ سے. یہ بات میں آپ کے پروگرام میں بھی شاید کہہ چکا ہوں یا کسی اور کے پروگرام میں بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جس ملک میں غربت اور بے روزگاری ہوگی, یہ غربت اور بے روزگاری اس ملک کی سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے کیونکہ پھر موساد اور CIA جیسی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. جس طرح ابھی 28 دسمبر سے لے کر اب تک جو ایران کے اندر قتل و غارت ہو گئی ہے, معصوم لوگ مارے گئے ہیں, اس میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی ہیں, عام شہری بھی ہیں. تو یہ ایک مس کیلکولیٹڈ موو تھی کیونکہ ایران میں اب ایک نیا انقلاب جو تھا نا وہ نہیں آ سکتا تھا. میں نے یہ بات 99 میں اپنے ٹرکش نیوز پیپر میں اس وقت تھا تو میں نے اس وقت یہ آپ نے کالم بھی لکھا تھا رپورٹ جی اس پہ میں نے یہ بات مینشن کی تھی کہ اب ایران میں ایوولوشنری چینج آئے گی, ریوولوشنری چینج نہیں آئے گی. اب آپ نے ایران کو ریجنل کنٹریز یعنی کہ جو اس کے پڑوسی ممالک ہیں وہ ان سے بھی کٹ آف ہو گیا اور پھر ایران کے اوپر جو تیسرا ملک ہے آئل پروڈیوسنگ لیکن وہاں فاقے چل رہے ہیں. عراق پیٹرو ڈالر رچ, لیبیا پیٹرو ڈالر, سیریا پیٹرو ڈالر. جو اسلامی ملک جہاں پہ قدرتی وسائل کی دولت تھی ویسٹرن کنٹریز نے امریکہ کی سربراہی میں ان کو نیوٹرلائز کیا تاکہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا راستہ جو ہے وہ کھول سکے. اور یہ جو قدرتی وسائل ہیں آئل اور گیس اس کے اوپر ہم قبضہ کر سکیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ وینیزویلا میں جو کچھ ہوا ہے وہاں سے انہوں نے لیڈر کو ہی اٹھا لیا, ان کے صدر کو ہی اٹھا کے لے گئے. تو لیکن کیا
ہاں اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہاں پہ تو وہاں پہ عوام سڑکوں پہ نکلی ہے، لیکن وہ اپنے جس صدر کو وہ لے کے گئے ہیں اس کے حق میں نکلی ہے، اس کے خلاف نہیں نکلی ہے. تو آپ بالکل ایران اور وینیزویلا کی صورتحال کو کمپیریزن کریں تو دونوں چیزیں مختلف ہیں. اب اسرائیل کو سیکیورٹی دینے کی بجائے امریکہ نے اور اسرائیل نے دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا ہے. وجہ ابھی جو امریکہ نے 75 یا 77 ممالک کے ویزے بند کر دیے ہیں، جی ان ہاں کا ویزا دینے کا اعلان نہ دینے کا اعلان کر دیا ہے. جی ہاں امریکہ کے 800 اڈے ہیں دنیا بھر میں، اس میں 80 پاکستان بھی ممالک، شامل ہے. اور اس میں وہی مبینہ طور پہ پاکستان بھی شامل ہے، جی وہ کیونکہ عمران خان سے جب یہ بات کہی گئی تھی تو جی عمران خان نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. جی ہاں اب آپ نے جو ریجیم چینج کے آپریشن کے بارے سے ہم بات کر رہے تھے، ہاں جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریجیم چینج آپریشن کا معاملہ ہے، اس کے اوپر چین، روس، مڈل ایسٹ ممالک برملا سامنے آ گئے. ابھی ہاں جی کچھ دیر پہلے جو تھا وہ قطر کے جو امیر ہیں ان کا بھی ٹیلی فون آیا ہے، جی اور جو پاکستان کے فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں ان سے انہوں نے بات چیت کی ہے. اور آبویسلی یہ اس میں نہ ایران کا براہ راست ذکر ہے پریس ریلیز میں اور نہ، جی لیکن خطے کی صورتحال اور اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. مجھے لگتا یہ ہے ہاں جی کہ ایرانی وزیر خارجہ نے قطری ہم منصب سے بات کی ہے اور قطر سے کوئی پیغام پاکستان کو موصول ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ خاموش ہے ایران کے معاملے پہ. اچھا، اس کہ چیز کو ہم آپ نے تھوڑا سا فخر بھائی اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں گفتگو کو. جی معاملہ یہ ہے کہ ایران پہ حملہ ہونے کی صورت میں یا حملہ کرنے کی صورت میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ فضائی حدود کون کون سی استعمال ہوگی. نمبر 1 اس میں ترکی ہے، اس میں قطر ہے، اس میں آپ کا سعودی عرب ہے، اس میں پاکستان ہے. یہ ہو سکتے ہیں. کون سی سرزمین استعمال ہوگی نمبر 1. اور ہمیں معلوم ہے کہ ترکی، قطر اور سعودیہ یہ انکار کر چکے ہیں کہ یہ ہماری فضائی حدود استعمال نہیں ہوگی ایران پر حملے کے لیے. اس کے بعد بچ جاتا ہے پاکستان، اور پھر ساتھ ہی خبر آتی ہے ایک افغانستان کی بگرام ایئر بیس کی. یہ 2 چیزیں آپ نے بتانی ہیں، آپ کا کیا اس پہ ہے تجزیہ اور خبر. دوسرا، اس کے ساتھ ہی ہم ملا لیتے ہیں کہ غزہ میں فوج بھیجنی تھی ہم نے، اور معاہدے پہ دستخط بھی کر دیے، اور اس جو امن فورس ہے، اسٹیبلائزیشن فورس، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کے جو حماس اور حزب اللہ جو ملیٹنسی ہے، ملیٹنٹ گروپس ہیں، عسکری گروپس، یا فلسطین کی آپ کہہ لیں غیر رسمی فوج، اس کو ان آرمڈ کرنا تھا اور اسرائیل کی سیکورٹی کو یقینی بنانا تھا. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب UN جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا تو 5-6 ممالک کے سربراہان ملے تھے صدر ٹرمپ سے. انڈونیشیا کے صدر نے سپیچ کی تھی کہ ہمیں اسرائیل کی سیکورٹی کا سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کی سیکورٹی ہوگی تو فلسطین اور غزہ کے لوگوں کی ہوگی. اس تناظر میں اب آ جائیں کہ پاکستان سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہوگی، اور یہ جو قطر کا فون اور ترکی، سعودی عرب اور قطر، یہ اب ایک پیج پہ ہیں آئی تھنک. اور دوسری جانب آ جاتا ہے یو اے ای اور اسرائیل، یہ ایک پیج پہ ہیں. اور یو اے ای بیک ڈور چینل پہ اسرائیل کے ساتھ اگر کوئی ونڈو اوپن ہے ہمارا، وہ مصر کے ذریعے ہے، اردن کے ذریعے ہے اور یو اے ای کے ذریعے ہے، یا پھر ایک آ جاتا ہے آذربائیجان. اس ساری صورتحال میں ذرا بتائیے گا کہ کیا منظرنامہ بنتا جا رہا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے، کیونکہ اب جو ہوا ہے یہ معاملہ، ایران اس وقت سپورٹ کر رہا ہے حزب اللہ کو اور حماس کو. اس کو ان آرم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس طریقے سے یا تو براہ راست فوج جائے
یا پھر ایران کو قابو کیا جائے؟ اچھا دیکھیں، میں جو ہے نا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ ابھی جب ہم نے یہ گفتگو شروع کی تو اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جو اسٹیو وٹکوف ہیں امریکہ کے مڈل ایسٹ کے خصوصی ایلچی، ان کا بیان ہے کہ جی وہ غزہ کے حوالے سے نئے امن پلان کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یکدم یہ بات آ گئی ہے ابھی ایک طرف یعنی کہ ایران پہ حملے کی بات ہو رہی ہے، اور برطانیہ کی طرف سے خبر آئی کہ جی ابھی حملہ نہ کریں کیونکہ وہاں پہ عوامی بغاوت جو تھی وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سنسیریٹی جو ہے نا وہ لیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ایران میں جمہوریت نہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ان کو صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ہم اپنی مرضی کی ٹاؤٹ حکومت، پپیٹ حکومت جو ہے نا وہ لے آئیں۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ سالوں سال کی جو پابندیاں ہیں اس سے ایرانی عوام جو ہے وہ اتنی تنگ آ چکی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس پیٹرول ہے، سب کچھ ہے، تو ایک آزاد فضا میں سانس لینا جو ہے وہ اوبویسلی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک عجیب قسم کا تضاد ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن کے مینڈیٹ پر، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ پڑتا ہے، اور اس کی ساری چیخ کے پاکستانی عوام جو ہے وہ بتاتی ہے امریکی انتظامیہ کو کہ پاکستان میں جمہوریت کے اوپر جو ہے نا شب خون مارا گیا ہے، تو آپ اس کے اوپر وہ کریں۔ لیکن جو ایران میں الیکشن ہوئے اس کو سب نے تسلیم کیا۔ ایرانی صدر کا جو الیکشن تھا اس کے اوپر کوئی ریگنگ کی کنٹروورسی نہیں تھی، اور اس کے حوالے سے کوئی رپورٹس اس طرح کی نہیں آئی۔ ورنہ دیکھیں نا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حماس کا معاملہ کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کو حل کریں۔ فلسطین کا معاملہ حل کرنے کے لیے آپ ایران کے اوپر چڑھائی کریں گے تو معاملہ اور خراب ہو رہا ہے، کیونکہ فلسطین کا معاملہ حل ہوگا تو ایران کے پاس حماس جیسی تنظیم کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہے گی۔ لیکن آپ حماس تو ایک نام ہے نا جی، وہاں الفتح گروپ بھی ہے، وہاں پہ اور دیگر گروپ بھی، حزب اللہ بھی ہے، تو جہاں جہاں مختلف خطے کے میں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں پہ گروپس بھی مختلف ہیں۔ افغانستان دیکھ لیں، اب افغانستان میں 20 سال امریکنز جو تھے وہ لڑتے رہے، ٹریلینز آف ڈالر خرچ کیے، اور جن کی حکومت گرائی تھی انہی کو حکومت سونپ کے وہ 20 سال کے بعد واپس چلے گئے، اور ہم فارمولا لے کر آئے کہ وہاں پہ اب ریجیم چینج ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب ایران کی آبادی 80 ملین 90 ملین آبادی ہے وہاں کی، اور اتنا بڑا ملک ہے وہ، اور اس کے بعد ایرانینز جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا پرشین امپائر سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ وہ پرشین امپائر ہے جو کہ ایک زمانے میں آدھی دنیا کے اوپر وہ رول کرتے تھے، ان کا اقتدار تھا۔ تو آپ ایران کو جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ بمباری کریں گے اور لوگ سڑکوں پہ آ کر وہ کر لیں گے، نہیں۔ دیکھیں وہاں پہ جو والنٹیئر فورس ہے جس کو بسیجی کہتے ہیں، وہ نوجوانوں کی فورس ہے، میں نے دیکھی ہے وہ ان کے پاس یعنی ان کا گلی گلی میں ان کا نظام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بالکل فارمولا بالکل غلط ہے، یہ جس نے بھی مشورہ دیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کی طرف جایا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں چاہے ریجیم چینج کا معاملہ افغانستان کا تھا یا ایران کا ہے، دونوں جگہ پر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ ریجیم چینج ہوئی اور بڑے جو تھے نا آسان طریقے سے ہوگی، لیکن پاکستانی عوام نے اس کو مسترد کر دیا۔ جی ہاں۔ تو یہ امریکہ یعنی اسرائیل اپنے مفادات کے لیے امریکیوں کی جان خطرے میں ڈال رہا ہے، اور امریکہ اسرائیل کے مفادات کے لیے عربوں کی جان خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسی لیے عربوں نے کہا
کہ ہماری جو معاشی ترقی ہو رہی ہے ہم پہ اگر ایران کے میزائل آئیں گے، اور ایران نے سب کو واضح کہہ دیا کہ جی جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں خطے میں وہ ادھر انہوں نے بیلسٹک میزائلز فٹ کر دیے ہیں. یعنی اس وقت ایران کے بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ تمام اڈوں کو نشانہ بنا کر انہوں نے فکس کر دیے ہیں. وہ حملے کے لیے تیار ہے، بلکہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کے لیے تیار ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کچھ خبریں آئیں جس کی سرکاری طور پر تردید ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. یعنی میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، جاننے کی کوشش کی، تو کوئی ویسے تو بیک گراؤنڈ میں تو انہوں نے اس چیز کو مسترد کیا ہے، جو لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے جو پاک ایران بارڈر کے حوالے سے کی جا رہی ہے. جی پاک ایران بارڈر کے کنٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. آج جی صبح مطلب ہے کہ ایک خبر آئی کہ جی 30,000 اضافی ٹروپس پاکستان نے پاک ایران بارڈر، جس کی لینتھ جو ہے وہ 1,000 کلومیٹر ہے تقریباً، تو وہاں پہ ڈپلوائے کر دیے ہیں. اب یہ اوبیسلی انڈین میڈیا کی طرف سے انڈین اس کی ادھر سے یہ بات سامنے آئی، لیکن اس کی نہ دفتر خارجہ سے کوئی تردید ہوئی اور نہ ہی جو ہے وہ فوجی حکام کی یا ترجمان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر وضاحت آئی. اب چلیں ہمارا دیکھیں، اگر ایران میں نے آپ کو کہا افغانستان کی پاپولیشن جو ہے نا وہ لگ بھگ کوئی 40 ملین یا 41 ملین ہے. اٹ از لیس دین ہاف آف ایران پاپولیشن. جی ہاں یعنی ایران کی پاپولیشن جو ہے اس 9-10 کا کروڑ ایک ہے. جی تو اگر افغانستان میں صورتحال خراب ہوتی ہے تو ہمیں لاکھوں افغان مہاجرین جو ہم نے واپس بھیج رہے ہیں ان کا سامنا ہے. اور اگر ایران سے یہ صورتحال بنتی ہے تو اس کا جتنے بھی اس کے پڑوسی ممالک ہیں وہ ہم تو اس میں ترکی نے فخر بھائی ہم تو پھر اس میں سینڈوچ بن جائیں گے نا. ہم سینڈوچ اس لیے بن جائیں گے کہ جو ہمارے یہاں پہ جو اس وقت اہل تشیع ہیں اور ان کی ایک وابستگی ہے ایران کے ساتھ، وہ وہاں جی ہاں پر زیارات پہ جاتے ہیں. آپ دیکھیں سندھ میں دیکھیں، اس وقت سندھ میں حکومت جو ہے وہ مراد علی شاہ، آصف علی زرداری صدر، محسن نقوی صاحب آپ دیکھیں وزیر داخلہ، اور آپ کا مطلب ہے کہ محرم میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہیں. اب یہ سارے سینٹیمنٹ جو ہیں، ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید کل پاکستان میں انٹرنیٹ کی سروس جو ہے نا وہ کوئی 8-10 گھنٹے کے لیے معطل رہے گی. یہ آل آف اے سڈن سمندر کے اندر وہ بڑی مچھلی کو کیسے خیال آ گیا کہ وہ صرف جو کیبل پاکستان جا رہی ہے انٹرنیٹ کی اس کو چک کاٹے گی اور وہ اس کی مرمت کا کام شروع ہوگا. اینی ہاؤ بہرحال کل انٹرنیٹ سروس جو ہے نا وہ اسی کنٹیکسٹ میں دیکھ لیں آپ کے اگلے 24 گھنٹے میں ایران پر حملے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب یہ جو اضافی ٹروپس ہیں یہ سپل اوور کو روکنے کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر یہ الزام نہیں آنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے نا وہ شاید ایران میں ریجیم چینجنگ آپریشن میں ملوث ہے یا پاکستان جو ہے اس میں کوئی سہولت کاری کر رہا ہے. یہ بات پاکستان پہ نہیں آنی چاہیے. لیکن میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی طرف سے ایک واضح ٹھوس بیان آنا چاہیے تھا. اب اس طرح کا بیان جب نہیں آتا تو آپ یہ یاد کروا دیں کہ جب پچھلی دفعہ ایران اسرائیل لڑائی شروع ہوئی ابھی چند مہینے پہلے، تو نواز شریف صاحب لندن میں تھے تو وہاں سے انہوں نے بیان جاری کر دیا تھا، اور ہماری اس وقت ہم بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور ہم اس وقت مکمل طور پر ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. لیکن اس وقت سچویشن جو ہے ہماری طرف سے بیک ڈور ڈپلومیسی کیا ہو رہی ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس میں کیا پیغام رسانی ہو رہی ہے قطر کے ذریعے یا سعودیہ کے ذریعے یو اے کے ذریعے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ ہم مکمل طور پہ فی الحال غیر جانبداری آپ سمجھیں یا نیوٹرل یا خاموش ہیں. ہاں دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ ہماری خاموشی جو ہے وہ سم ٹائم رضامندی نہ سمجھ لی جائے نا. جی ہاں کیونکہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ
اگر آپ کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے اور سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ جناب امریکہ ہماری سرزمین استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، جی اور اگر وہاں سے سعودی عرب کے کہنے کے باوجود امریکہ سعودی سرزمین سے کوئی فضائی کارروائی کرتا ہے تو ایران وہاں پہ حملہ کرتا ہے، اور اس میں اوبیسلی اس کا ٹارگٹ تو امریکی فوجی اڈا ہے، لیکن جب لڑائی چھڑتی ہے، جیسے جنگ دوحہ میں چھڑتی، کیا تھا انہوں نے. جیسے قطر میں کیا تھا آپ کو پتا ہے، قطر میں جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں جو کی لوگ تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا نا، سبوتاج کیا گیا. اب پاکستان کے کنٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں، آپ نے غزہ میں پیس فورس کی بات کی تھی، اسٹیبلائزیشن فورس کی بات کی تھی. اب مارکو روبیو کا بیان آیا کہ پاکستان نے خود پیشکش کی اور ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں اس معاملے کے اوپر. اب پاکستان ایک طرف غزہ میں امن فورس کے لیے اپنی پیشکش کر چکا ہے، پاکستان ایک طرف وہ جو 20 نکات ہیں اس کی سپورٹ کر چکا ہے. پھر پاکستان جو تھا وہ شرم الشیخ جا کے وہ میٹنگ اٹینڈ کر چکا ہے، آپ کو پتا ہے وہ سلوٹ بھی مارا گیا تھا اس وقت. جی ہاں بالکل. تو بات یہ کہنے کی کہ بظاہر تو ہم جو ہیں وہ اس وقت امریکہ کے کیمپ میں نظر آ رہے ہیں، اور بیان نہ آنا کہ اب معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ ایران میں کس کی حکومت ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے، الیکشن سے ہوتا ہے. الیکشن کے ذریعے وہاں پہ ایرانی صدر جو ہیں وہ الیکشن جیت کے آئے اور صدر بن گئے، تو یہ تو کوئی کنٹروورسی تھی ہی نہیں. اب کنٹروورسی کیا ہے، کنٹروورسی یہ ہے کہ وہاں پہ ہم ایسی لیڈرشپ لے آئیں جو کہ حماس کے معاملے میں یا اس کے معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کرے اور وہ کرے. تو یہ اتنا بڑا آپ ایکشن لے کر وہاں پر یہ دیکھیں جی، امن جو ہے وہ ڈائلاگ سے قائم ہوتا ہے، وہ بموں سے قائم نہیں ہوتا. اگر بموں سے وہ امن قائم ہونا ہوتا تو افغانستان میں 20 سال امریکہ، یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، 3 سپر پاورز تو یہ ہیں جو افغانستان میں 20 سال تک لڑتے رہے اور پھر اس کے بعد ان کو واپس جانا پڑا. تو ایران تو افغانستان سے کئی گنا بڑا ملک ہے، آبادی ہے اس کی، اور اس کے آپ دیکھیں ایک طرف ایران جو ہے وہ پرشین گلف کو کنٹرول کرتا ہے. ابھی جب یہ اگر جنگ چھڑ گئی اور جو روس نے متنبع کیا کہ اس کے بڑے ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹس ہوں گے، یعنی کہ تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا. روس اور چین نے تو واضح پوزیشن لے لی ہے ایران کے اوپر. اب اگر میں خبر دیکھ رہا تھا کہ چین کے جو سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں HQ-9 وہ ڈپلوائے ہو چکے ہیں، اور چین نے واضح طور پر ایران کے ساتھ اپنی پوزیشن شو کر دی ہے. رشیا بھی ایران کے ساتھ کہہ چکا ہے، اس نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ کھڑا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ پھر اگر آئل سپلائی چین کی رکے گی، اگر آئل سپلائی روس کی رکے گی، کیونکہ آپ نے وینزویلا کے سب سے بڑے ذخائر پہ قبضہ کر لیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں پھر تو یہ ساری ریڈ سی سے جو تجارت ہے، پرشین گلف سے جو تجارت ہے، عربین سی جو ہے، یہ لڑائی خدا نہ خواستہ ایک تیسری جنگ عظیم جس کو ہم کہتے ہیں بلو واٹر ورلڈ، بلو واٹر وار، اس تک جا سکتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں قصہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا ریجیم چینج آپریشن سے، جی ہاں، اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تیسری جنگ عظیم کی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ چین، روس اور جو مڈل ایسٹ کی ممالک ہیں، ہمیں تو پوزیشن اس طرف لینی چاہیے. ہم اگر اس وقت کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ایرانی وزیر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون پہ بات کی ہے، لیکن ایرانی وزیر خارجہ جو پاکستان آئے، ایرانی صدر پاکستان آئے، انہوں نے ابھی تک پاکستان کے وزیر خارجہ یا پاکستان کے وزیر اعظم سے کوئی ٹیلی فون پہ رابطہ نہیں کیا. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایران یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان سے بھی بات چیت کرے، یا پاکستان کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ ایران کے حوالے سے دے. کیونکہ اگر یہ
पेट्रोल की सप्लाई लाइन कट जाती है तो हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा क्राइसिस आएगा, क्योंकि हमारा तो गुजारा ही उधार पेट्रोल के ऊपर है। हमारे अपने तो कोई वसाइल ही नहीं है। ईरान से हमारी तिजारत है नहीं, अफगानिस्तान से हमारी तिजारत बंद है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, चीन से हम सी पैक के मामले के ऊपर सारी वो चीजें आप देख लें, आपके सामने है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आप देख लें। तो आज जैसे कि मैं देख रहा था कि ये भी आवाजें उठ रही हैं कि जनाब आज अगर मुस्लिम उम्मत जो है वो इकट्ठी नहीं होगी तो आपने देख लिया कि इजिप्ट, लिबिया, सीरिया यानी जी सद्दाम हुसैन, कर्नल कद्दाफी और बशर अल असद और अब ईरान, तो फिर हु इज नेक्स्ट? तो ये आप ज़हन में रखें कि ग्रेटर इजराइल प्लान में जिसको सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने भांप लिया हाँ और जी उन्होंने देखा कि इजराइल अपनी प्रॉक्सी सोमाली लैंड में, यमन में और किस तरह कर रहा है, और सऊदी अरब की जो तरक्की है, जो 30 साल उनका नियोम सिटी वाला मंसूबा है, उसको सबोताज करने के लिए क्या कुछ हो रहा है। तो अभी तो पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त हम बात पाकिस्तान की करें तो मेरे ख्याल में हम बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। हमें ये समझ ही नहीं आ रही है कि हम सऊदी अरब का सामना कैसे करें, कि अगर हम यूएई का साथ देते हैं जो जिसके साथ सऊदी अरब के बहुत सारे मामलात खराब हैं, हाँ जी, तो फिर हम सऊदी अरब के साथ कैसे बात करेंगे? क्योंकि और क्योंकि फखर भाई हमने ना एक विजिट किया था ये यमन जंग के दौरान ही 2018 में। तो उस वक्त एक इत्तेहादी ममालिक की मशकें हुई थी सऊदी अरब में, और उसमें तमाम ममालिक और कतर भी शामिल था। उस वक्त सुलह हो गई थी सऊदी अरब की, तो पाकिस्तान भी गया था, जनरल बाजवा थे उसमें, शाहिद खाकान अब्बासी थे, और हम सऊदी अरब के मेहमान थे। तो उस वक्त भी जो ब्रीफिंग्स ऑफ द रिकॉर्ड हुई थी हमारी, उसमें सऊदी अरब के कंसर्न थे सारे के सारे ईरान की तरफ, और अमेरिका का भी उस वक्त शामिल था, क्योंकि जो असलहा वहाँ से पकड़ा गया और कुछ डिस्ट्रॉय किया जाता था, तो उसमें ईरान और अमेरिका दोनों साख्ती असले वहाँ पे मौजूद थे। और फिर उसमें यूएई तो दूर दूर तक नाम नहीं था, लेकिन जो यूएई का वाकया हुआ है हाल ही में, उसके बाद तो जिसमें फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलें, तो रेड सी को जो कंट्रोल करने का मामला है वहाँ बैठ के, और यूएई का सऊदी अरब से बाला बाला ये जो काम किया जा रहा था, इस पे भी जरा रोशनी डाली है, क्योंकि हमारे जो माली मफादात हैं हमारे हुक्मरानों के, वो तो ज्यादातर हैं यूएई के साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त हमारे हुक्मरान खानदान जितने भी हैं, दोनों जमातों के, बड़ी जमातों के, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, उनकी इन्वेस्टमेंट मोस्टली यूएई में है। सऊदी अरब में तो सिर्फ एक आध फैक्ट्री है। तो इसमें भी जरा देखिएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, और सऊदी अरब से क्या हम दूर हो रहे हैं, क्या हम छोड़ सकते हैं सऊदी अरब को, या नाराज कर सकते हैं? अच्छा देखें, ये आपका जो सऊदी अरब के साथ जो मामला है वो एक ऐसा मामला है कि वहां पे एक तो आपकी बहुत बड़ी लेबर है, तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी है वहां पर, यानी जी इतनी हाँ, सऊदी अरब की अपनी आबादी नहीं है जितनी पाकिस्तानियों की है वहां पर। हाँ जी, दूसरा, आपका मुकद्दस मुकामात है वहां पर। जी हाँ, तीसरा, आपका दिफाई मुआहदा है। जी चौथी बात यह है कि आपने यूएई की बात की, यूएई के सफारती ताल्लुकात हैं। अबू ज़ैबी जो है वो इस वक्त एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको दुनिया की मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें मोसाद है, CIA है, रॉ है और दीगर जो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका वो मरकज बन चुका है। जी हाँ, अब पाकिस्तान को $3 अरब जो थे वो मुबैना तौर पर ऑफर किए गए थे, बल्कि शायद दे भी दिए गए थे कि आप इजराइल को तस्लीम करें। और ये मामला जो था ये इमरान खान के दौर में शुरू हुआ, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये $3 अरब जो थे इमरान खान को पेशकश की गई, वो तो लेकिन जनरल ये बाजवा साहब पाकिस्तान, हैं। जी जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे, आपको पता ही है। अब आप जरा देखें कि लीबिया में एक ऐसा ग्रुप है जिसको यूएई जो है ना वो
मिलिटरीली सपोर्ट दे रहा है, और वहाँ पर हफ्तार ग्रुप है, और इसी तरह से सूडान है, और सूडान में भी सोना है, डायमंड है, ऑयल है। तो अब यूएई जो है वो आपको पता है इस वक्त दुनिया की, यानी ये जो दुबई लीक्स आई थी उसमें हाँ आपके जी। सामने किस किस के एसेट्स जो थे वो वहां पर थे। और अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट कि पाकिस्तानियों ने वहां पर कोई पता नहीं कितने 24 अरब डॉलर जो हैं उसकी बराबर उनके एसेट्स हैं वहां पर, और कोई पता नहीं कितने 22,000 पाकिस्तानीज हैं जिनकी वहां पे प्रॉपर्टीज हैं। इतना, यानी पाकिस्तान का इस वक्त कारोबारी तबका वो यहाँ से निकल के दुबई चला गया। पाकिस्तान का लीड तबका वो अपने मुल्क में डाका मार के अपने अवाम के टैक्स के पैसों के अरबों रुपए लेकर वो वहां पे मुंतकिल कर चुके हैं, और फ्री है। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं इक़्तिदार में, वो आराम से जहाज में बैठते हैं, दुबई लैंड कर जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो गवादर पोर्ट जो है वो डेवलप ना हो सके, वो सी पैक का जो मामला है वो रुका रहे। तो इस कंटेक्स्ट में मैं आपको एक बात याद करा दूं कि G20 की मीटिंग हुई थी अभी 2023 में सितंबर में, ठीक है, क्योंकि सितंबर में इंडिया में ये G20 की मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो था इसकी बात तय पाई थी। अब ये जो आपने रेड सी की बात की, ये सोमाली लैंड की जो बात की, ये सुएज कनाल का जो मामला है, ये सारा उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि गवादर अगर डेवलप नहीं होता और ये जो प्रोजेक्ट था जिसका हाइफा बंदरगाह है इजराइल की, ये उधर जाता है, और बीच में ग्रीक जहाँ पे जिस यूनान जो है, जहाँ पे अभी नेतन्याहू जो कातिल, फलस्तीनियों का कातिल जो है, वो उसका तैयारा अभी कल वहां पे मौजूद था, और वो जब लास्ट टाइम भी हमले हुए थे तो वही किया था। और ये जो कॉरिडोर जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसका इंडिया में मंसूबा फाइनल हुआ था, ये वहां से जाता है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद चीन का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रूट है उसको स्कटल करना है। बात फिर लंबी हो जाती है, टू मेक इट शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यूएई के कंटेक्स्ट में, यानी अगर आपकी सारी दौलत उधर जा रही है जी, और आपका ब्यूरोक्रेट है, आपका लीड तबका, आपका पॉलिटिकल तबका, सब पैसा हम यहाँ से लूट के उधर मुंतकिल कर रहे हैं, तो फिर सरमाया आपके सामने है। मलिक रियाज जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट के बहुत नामी गिरामी शख्सियत है, एशिया के जी, हमारे साउथ एशिया के सबसे बड़े वो बिजनेस टाइकून थे जी, थे वो यहाँ से निकले हैं। तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार जो था वो बैठ गया, उसका भट्टा बैठ गया। तो 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ पाकिस्तानियों ने यूएई में, रियल एस्टेट में। जी हाँ, अब आप ये देखें कि ये जो मैं तो 24 बिलियन डॉलर की आपसे बात कर रहा था, या आपने तो 100 बिलियन डॉलर की 100 बिलियन डॉलर। हाँ, तो ये 100 बिलियन डॉलर जो चले गए हैं, अभी आप मुझे बता दें कि ये इस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इलाकाई सूरत-ए-हाल देख लें कि कितने दौरे किए, कोई 60 के लगभग दौरे जो हैं वो वज़ीर आज़म कर चुके हैं, और उन दौरों का सिलसिला या चीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और कतर, ठीक है, ये उनका मरकज है। और ये ममालिक जो है इस वक्त ईरान के ऊपर मिलिट्री एक्शन की मुखालफत कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी आप जाने, आपका काम जाने। अब मैंने आपसे ये आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान, एक तो यूएई सऊदी अरब के मामला, एक ये ईरान का मामला, ऊपर से पाकिस्तान में सरमायाकारी का मामला, फिर उसके बाद अफगानिस्तान का, फिर आप ये देखें कि मुल्क के अंदर जो तिजारती खसारा 19 अरब डॉलर का, टेक्सटाइल मिल्स बंद, बेरोजगारी, ये सब कुछ।
میں آپ سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ پاکستان اس وقت جو ہے نا 60% پاپولیشن نوجوانوں کی، اور آپ یہ سوچئے، میں نے آپ سے کہا کہ بے روزگاری اور غربت یہ سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، کیونکہ جب دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. میں عراق بھی گیا، ٹھیک ہے، میں نے وہاں پہ بھی صورتحال دیکھی. پیٹرول پانی سے سستا تھا، پانی مہنگا تھا، پیٹرول سستا تھا. ان کو جو اللہ کی نعمت ملی ہوئی تھی اس کی انہوں نے قدر نہیں کی. کیا ہوا؟ وہ ہمیشہ ون مین شو کو سپورٹ کرتے رہے، اینڈ میں آ کے ان کو گرا دیا. نہ عوام اپنا. اب آپ ہمارا پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، 2 باتیں کی ہیں، اسی پہ آتا ہوں اور وہیں پہ ہم کلوز کریں گے. کہ آپ نے کہا ون مین شو، تو ہمارا جو بگ باس ہیں اور ہمارے جو یہ ہیں بلنڈر بوائے، یہ دونوں مل کے ان کے ہوتے ہوئے، کیونکہ ہم اس وقت ہمارے بگ باس بھی عوام سے کٹے ہوئے ہیں، عوام کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک الیکشن چوری کیا ہوا ہے، نظام جعلی ہے، سب کچھ ہے. اور یہ جو ون مین ڈپلومیسی تھی کہ کبھی لنچ کر لیا، کبھی بریف کیس پیش کر دیا، کبھی آپ نے آج بھی ہم نے دیکھا کہ کرپٹو کرنسی، وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کوئی قریبی عزیز، اس طرح سے. تو یہ سارا کچھ ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ، کیونکہ ویسے تو ان کو بہت زیادہ عقل ان کو حاصل ہے، لیکن پاکستان ہم ساری صورتحال کو دیکھیں تو ہم تباہی کے دہانے پر ہیں. جی اچھا دیکھیں جی، میں اس کو بالکل سمرائز کروں گا. دیکھیں یہ جو امریکہ میں لنچ ہوا تھا نا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، ٹھیک ہے، ان کو 2-3 چیزیں بالکل واضح طور پر اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. کہ آیا آپ نے غزہ میں پاکستانی فوج بھیجنے کی بات کی تو کن اس کے ساتھ آپ نے کن شرائط پہ ایگری کیا، اس کو کلیئر کریں. دوسرا، کیا آپ نے افغانستان میں ریجیم چینج کرنے کا معاملہ کیا؟ کیونکہ اب یہ ڈاکومنٹ آ گئے کہ جی آپ بگرام ایئر بیس کے لیے اور اس کے لیے وہاں پہ. تو دوسری تیسری بات، کیا آپ نے ایران میں ریجیم چینج کے حوالے سے بھی کوئی بات کی؟ یہ چیزیں آپ کلیئر کریں، کیونکہ یہ سارے تینوں معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا. اور لاسٹلی سی اور پیک. آخری بات، جی ہاں، سی پیک، ٹھیک ہے، آپ کدھر کھڑے ہیں؟ آپ ایک ایس سی او کے بھی ممبر ہیں، آپ ادھر بھی ہیں، تو آپ ہیں کدھر؟ ایک بات اپنی منزل کا بتا دیں. دوسرا، عمران خان جو اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں، پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے. ہوپ فلی کل شاید ان کا نوٹیفکیشن بھی ہو جائے. جی اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے، اچکزئی صاحب کے ساتھ، اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں، اور کیا کریں گے آپ؟ نمبر 1 چیف الیکشن کمشنر، نمبر 2 نئے الیکشنز. تو پاکستان جو ہے وہ اس بحران سے باہر جا سکتا ہے. جہاں تک 26 مئی کا معاملہ ہے، 8 فروری کا معاملہ ہے، 9 مئی کا معاملہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان جیل میں ہیں، اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کی تحقیقات ہوگی. اور اگر عوام آپ کو اگر آپ کو عوام ووٹ دیتی ہے تو آپ تا یاد فیلڈ مارشل بھی رہیں، آرمی چیف بھی رہیں، لیکن آپ عوام کے فیصلے کا احترام کریں. آپ کا بندھن اس وقت عوام سے ٹوٹا ہوا ہے، آپ اس بندھن کو عوام سے جوڑیں. اگر آپ اس بندھن کو عوام سے نہیں جوڑیں گے، اور یہ آپ دیکھیں یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ کل تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسری، ان کی حکومتیں جو تھیں، یہ ایک دوسرے کی حکومت اسٹیبلشمنٹ سے کرپشن کے الزامات کی بنیاد پر گراتے رہے ہیں. آج یہ دونوں اکٹھے ہو کے ایک، جس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، پوری قوم کہہ رہی ہے کہ وہ ایک ایماندار شخص ہے، اس کے خلاف کوئی کرپشن آپ ثابت نہیں کر سکے، جھوٹے کیسز ہیں. تو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے نا اپنی 3 سالہ مدت مکمل کر لی ہے، اور آپ کے پاس آپ نے انڈیا کو بھی منہ توڑ جواب دے دیا ہے.
تو یہ آپ نکلیں پاکستان کی خاطر اس کو کریں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اگر آپ نے آگے لے جانا ہے تو ہیڈ شوڈ رول, اور عوام ہی آپ کو NRO دے سکتی ہے اور عوام ہی آپ کا فیصلہ کر سکتی ہے. یہ کوئی, اور عمران خان تو پہلے کہہ چکے کہ عدالتی کمیشن, انڈیپینڈنٹ عدالتی کمیشن ہوگا تو اس میں جو رزلٹ آئے گا وہ اس کو سب مان لیں گے. تو عمران خان کی واپسی کا باہر آنے کا راستہ تو یہ ہے کہ آپ عدالتوں سے ججز کو رہا کر دیں, انڈیپینڈنٹ ان کا کیس ہونے دیں ہیئرنگ, اور یہ پاکستان آگے جائے گا. اس وقت پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ چین بھی آپ سے خفا ہے, روس بھی آپ سے جو ہے نا وہ معاملات ٹھیک نہیں ہے, سعودی عرب کہ اپنے آپ کے ساتھ معاملات جو ہے نا اس میں ایک خفگی آئی ہوئی ہے, اور ایران, یعنی ہمارے پڑوسی ممالک بھی ہم سے نالاں, ہماری عوام بھی ہم سے نالاں, معیشت بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور بھائی ناکامی تسلیم کریں اور کسی اہل کو یہ سونپ دیں. آپ کہتے ہیں کہ جی PhD والوں کو ہم لے کر آئیں گے, تو ایک PhD نوجوان نے ایک کالم لکھا تو اس کو اتنا جو تھا نا سپریس کر دیا گیا. تو وہ جتنے آپ جس کو حقیقت کو چھپاتے ہیں اتنی وہ پذیرائی حاصل کرتی ہے. تو آئی تھنک ٹائم ہیز کم کہ آپ فیصلہ کر لیں. 8 فروری آ رہا ہے اور وہ ایک ریفرینڈم ہوگا اس نظام کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ہم جی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ فخر بھائی, اور انشاءاللہ جی ہم دوبارہ اگلے پروگرام میں کسی اچھے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.